उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं, सबक को हम सीख रहे हैं। ये आज उसकी 8वीं किस्त है। आज जो हम इसमें देखेंगे, जो हमारा कलाम खुदा के अंदर से सीखने को हमें मिला है, उसमें है कि ये 10 अहकाम, ये वो खुदा का कलाम है जो खुदा ने अपने हाथ से पत्थर की 2 लोहों पर जो से तहरीर की है। हम जो से इसके अंदर से एक इतराज को जो है आज सीखेंगे, और वो इतराज है कि सबत इब्रानियों के लिए जो है वो बनाया गया। इस झूठी बातिल दलील को जो उनसे हम कलाम खुदा से आज देखेंगे कि ये जो सबत के मुनकरीन हैं, सबत के जो ना मानने वाले हैं, वो ये जो झूठी दलील देते हैं कि सबत की तख्लीक जो उनसी है वो बनी इसराइल के लिए की गई, और वो उस वक्त की गई जब उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से रिहाई मिली। तो आज का जो मौजू वो अहकाम, वो 10 अहकामात जो खुदा ने अपने हाथ की उंगली से पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर की है, उसके अंदर हम देखेंगे उस बातिल दलील को जो बयान की जाती है कि सबत इब्रानियों के लिए तख्लीक किया गया। अब इसको जब आप देखते हैं तो ये दलील महज 10 अहकाम में से चौथे हुक्म की नफी के लिए दी जाती है। अगर जो उनसे बाकी 9 अहकाम जो है उनको आप कबूलियत बख्शते हैं, तो सबत जो उनसे वो आपके लिए बातिल कैसे ठहरा है? वो आपके लिए जो उनसे है वो हुक्म क्यों नहीं है? अगर बाकी 9 हुक्म जो खुदा ने अपने हाथ की उंगली से पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर की है, अगर उनको तो आप फौकियत देते हैं, उनको मानने से इनकारी नहीं है, सबत से क्यों इनकारी हैं? ये महज दलील, ये जो बातिल दलील है, जो झूठी दलील है सबत के मुनकरीन की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ जौन सी है, ये सबत के बारे में, चौथे हुक्म के बारे में, उन 10 काम को जौन से बाकी 9 को छोड़ते हुए उन 10 काम में से चौथे हुक्म की नफी के लिए ये दी जाती है। मोशे जो हैं वो जब अपने बयाबान में जो जिंदगी के अयाम पूरे कर चुके हैं, अब वो इस दुनिया से रुखसत होने को हैं। खुदाए कदूस उन्हें इशारा दे चुके हैं, उन्हें इल्म है कि वो वादे की जमीन में नहीं जाएंगे। वो बनी इसराइल को जो है वो पैगाम देते हैं, उन 10 अहकाम की याद दहानी कराते हैं। उन 10 अहकाम में से सबत को जो उनसे उन्हें बारहा मर्तबा जो वो तोड़ चुके हैं, उससे रूगर्दानी कर चुके हैं। इस 40 साल बयाबान की जिंदगी के अंदर बनी इसराइल मिस्र से निकलने के, गुलामी से निकलने के बाद मोशे एक मरतबा फिर जो उनसे उन्हें याद दहानी कराते हैं, और खुसूसी तौर पर उस याद को वो बनी इसराइल के सामने पेश करते हैं कि ये सबत तुम्हें जो दिया गया है, जो तुम्हें चुना गया है, खुदा ने ये जो अपना निशान, जो ये हव्वा का सबत है, जो कि तुम्हारा या किसी और का सबत नहीं, क्योंकि कलाम खुदा इसे यह हव्वा का दिन कहता है, कलाम खुदा इसे यह हव्वा का सबत कह के पुकारता है। किसी एक जगह पे भी बनी इसराइल का सबत, यहूदियों का सबत कहकर नहीं पुकारा गया। मोशे उन्हें याद करा रहे हैं कि तुम इसराइल मिस्र की गुलामी में थे, वहां पे तुमसे मुशक्कत ली जाती थी,
وہاں پہ تم پر ظلم ہوتا تھا. اب یہ جو سبت خدا نے تمہیں چنے جانے کے سبب سے عنایت کیا ہے، ایک نشان کے طور پر دیا ہے، اس کی پیروی کرنے سے نہ چوک جانا. یاد رکھنا کہ تم غلامی کے اندر تھے، اس وقت تم پہ ظلم ہوتا تھا، تم اس کو منا نہیں پاتے تھے، لیکن اب کیونکہ خدا نے اپنے زور بازو سے تمہیں نکالا ہے، اس لیے جو ہے تم یاد رکھنا کہ تم غلامی میں تھے، تمہیں غلامی سے وہ نکالا ہے، اس سبت کو ضرور ماننا. اسی بات کو لے کر سبت کے منکرین جون سے ہیں وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں استثنا 5 باب کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ سبت جو ہے بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ انہیں ملک مصر سے غلامی سے انہیں رہائی ملی ہے. ہم اس کو جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سبت کی تخلیق جب بنی اسرائیل غلامی سے نکل رہی ہے، جب بنی اسرائیل خدا اپنے زور بازو سے نکال رہے ہیں، کیا سبت کی تخلیق اس وقت ہو رہی ہے؟ کیا سبت کی تخلیق بیابان میں ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ تخلیق جون سی ہے غلامی سے نکلنے کی نشانی ہے، اگر یہ تخلیق بیابان میں ہوئی ہے تو واقعی ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور اگر یہ تخلیق جون سی ہے یہ بیابان میں نہیں ہوئی، یہ تخلیق مصر سے غلامی سے نجات کے وقت نہیں ہوئی، بلکہ یہ تخلیق کائنات کے وقت ہوئی ہے، تو پھر سبت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو محض اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ خدا نے انہیں چنا، اور خدا نے اگر سبت انہیں دیا ہے آپ کے دعوے کے مطابق اے منکرین، تو خدا نے باقی 9 احکام بھی انہیں دیے ہیں. خدا نے انہیں پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یسحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں، میں بنی اسرائیل کا خدا ہوں، بنی اسرائیل میری قوم ہے. پھر آپ اپنے خدا کو ڈھونڈیے. اگر آپ سبت کی نفی کرنے کے لیے خدا کی نفی کر رہے ہیں تو پھر آپ خدا کے منکر ٹھہریں گے جب آپ سبت کے منکر ٹھہرائے جائیں گے. آئیں ان کے دعوے کو دیکھیں. ہم استثنا کی کتاب 5ویں باب میں چلیں گے اور پہلی 3 آیات کو دیکھیں گے جہاں پہ موشے جو ہے واضح طور پر بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرا رہے ہیں ان 10 احکام کی جو کوہ سینا کے بیابان میں خدائے قدوس جو ہے خود آسمان پر سے جو کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اتارتے ہیں، آسمان پر رہتے ہوئے ہم کلام ہوئے. استثنا 5 باب کی پہلی 3 آیات یوں بیان کرتی ہیں، پھر موشے نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا آئے اسرائیلیوں، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو. یہ موشے اس واقعے کو دہرا رہے ہیں. یہوہ ہمارے خدا نے خوریب میں ہم سے ایک عہد باندھا. عمومی طور پہ اردو میں اس کو جون سے ہے سے بیان کیا گیا اور بے سے. خوریب جو ہے لکھا گیا ہے اردو میں، لیکن عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ ہے کی جگہ خے ہے اور بے کی جگہ یہ وا کی ساؤنڈ دیتا ہے. خوریب. کلام خدا بیان کر رہا ہے یہوہ ہمارے خدا نے خوریب میں ہم سے ایک عہد باندھا. تو واضح طور پہ استثنا 5ویں باب کی دوسری آیت جون سی ہے
یہ عیاں کر رہی ہے کہ موشے اس یاد دہانی کو جو خدا نے اپنی قوم کے ساتھ عہد کو باندھا ہے جب وہ آسمان کو لپیٹ کر کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اتارتے ہیں، آسمان پر رہتے ہوئے بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتے ہیں، بنی اسرائیل خدا کا جلال زمین پر دیکھتی ہے۔ موشے 5ویں باب کی 2 آیت میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہوہ نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ موشے نے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یاد کرو آئے بنی اسرائیل، یہ تمہارے باپ دادا کے سامنے یہوہ جون سے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں آئے، یہ تمہارے باپ دادا کی وجہ سے یہ عہد تمہیں نہیں ملا، تمہارے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اور عہد کے لیے ضروری ہے کہ 2 پارٹیز ہوں، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا تھا۔ 2 پارٹیز جو سی ہیں، ایک خدا ہے، ایک بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل بیابان میں جمع ہے، اور بنی اسرائیل نے خود دیکھا ہے اپنے خدا کو، سنے خدا کا جلال دیکھا ہے۔ اس لیے 3 آیت میں موشے کہہ رہے ہیں یہوہ نے یہ ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ 3 مرتبہ بنی اسرائیل نے پکارا نسے و نشما، جو کچھ یہوہ کہیں گے ہم اسے مانیں گے۔ تو پہلی 3 آیات آپ کو کلام خدا سے یہ واضح پیغام دیتی ہیں استثنا 5ویں باب کی کہ موشے یاد دہانی کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو اس عہد کی جو خدا نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوحوں پر 10 احکام تحریر کر کے ان کو دیے۔ کلام خدا جو ان سے بڑا واضح جو ہے اس بات کا پیغام دیتا ہے۔ ہم جو ان سے آگے بڑھتے ہوئے اس اعتراض کی طرف چلیں گے جہاں پہ یہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو عہد دیا گیا 4تھا حکم۔ ہم 12ویں سے جون سی ہے 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ موشے 10 احکام کو جون سے ریہرس کر رہے ہیں، اب خدا جون سے نہیں دے رہے، ذہن میں رکھیے گا، خدا احکام دے چکے ہوئے ہیں۔ یہ استثنا کی کتاب ریپیٹیشن ہے، موشے جون سے ریپیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور 5ویں باب میں موشے 10 احکام کی ریپیٹیشن کر رہے ہیں، اس عہد کی جو خروج کی کتاب 20ویں باب میں دیا گیا ہے اسے موشے استثنا کی کتاب کے اندر دے رہے ہیں، اور 5ویں باب کے اندر 10 احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم 12ویں سے 15ویں کو جب لیتے ہیں تو یہاں پہ 4تھے حکم کو موشے بتا رہے ہیں۔ لکھا ہے تو یہوہ اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ تو یہوہ اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ اب سبت تو خدا کا ہے اور خدا کا نام یہوہ ہے، یہ کلام خدا بیان کر رہا ہے۔ استثنا کی کتاب 5واں باب اور اس کی جون سی ہے 14ویں آیت۔ اب یا تو آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے، اور اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے تو یہ سبت صرف یہوہ خدا کا ہے۔ یا تو آپ اپنے خدا کے نام سے انکاری ہو جائیں کیونکہ آپ سبت سے انکار کر رہے ہیں،
किसी एक जगह पे भी कलाम खुदा के अंदर इसराइल का सबत कह के नहीं पुकारा। खुदा का ये सबत है, ये खुदा का दिन है। आए फिर से पढ़ें, लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का। 7वां दिन किसका है? यहोवा तेरे खुदा का। तेरे खुदा का क्या है? सबत है, संडे नहीं है। खुदा का दिन संडे नहीं है। आपके पादी आपको गलत तालीम देते हैं, इसलिए गलत देते हैं क्योंकि आपने बाइबल तो पढ़नी नहीं है। बाइबल इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि आप शैतान के पैरोकार हैं। आपके घरों के अंदर बाइबल मौजूद है, लेकिन आप उसे खोलने की जहमत नहीं गवारा करते। जब आप उसे खोलने की जहमत ही गवारा नहीं करेंगे तो खुदा की बरकतें नहीं होंगी आप पे। आप झूठे होंठों से खुदा का नाम ले रहे होंगे। इस्तिश्ना 5वें बाब की 14वीं आयत में वाज़े बयान है सबत किसका है। लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई जानवर, ना कोई और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, बल्कि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करे। ये आराम का दिन है, खुदा ने इंसान को दिया है। खुदा का दिन खुदा ने अपने लोगों को दिया है। उस खुदा का जिसने सबत तख्लीक किया, उस खुदा का जो कायनात के मालिक है, जिन्होंने आसमान और जमीन को बनाया और जो कुछ उसमें मौजूद है। 15वीं आयत जिस पर वो इतराज करते हैं, आपको कभी भी 12, 13 और 14 नहीं बताएंगे। 12, 13 और 14 नहीं बताएंगे। इतराज करेंगे 15वीं आयत, क्योंकि शैतान को इल्म है कि आप इतने ज्यादा दूर हैं कलाम से कि आप जहमत ही नहीं गवारा करेंगे। आप बेधड़के जो है शैतान की पैरवी करेंगे। 15वीं आयत को लेते हैं और इतराज करते हैं। लिखा है, और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था। मोशे बनी इस्राइल को रिपीट करवा रहे हैं अंदाज से काम। 15वीं आयत में मोशे बनी इस्राइल से कह रहे हैं, और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था और वहां से यहोवा तेरे खुदा अपने जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाए। मोशे बनी इस्राइल को याद दिला रहे हैं कि याद रख, तू मिस्र की गुलामी में था और तुझे तेरे खुदा ने अपने कवी हाथ से निकाला है। इसलिए वो प्ली कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं आखिरी मर्तबा, जो मोशे को इल्म है कि अब वो खुदा के वादे के मुताबिक रुखसत होने को है। इसलिए यहोवा तेरे खुदा ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अब वो ये कहते हैं, इतराज वाले ये कहते हैं कि देखें ये तो साबित हो गया इस्तिश्ना 5:15 के अंदर कि बनी इस्राइल को तो सबत इसलिए दिया गया क्योंकि खुदा ने बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से रिहाई दी और ये उस रिहाई की निशानी है। इसी को हम जौन सा है, इसी बातल इतराज को हम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब आप के सामने इतराज आए तो आप कलाम से गाफिल ना हो। आपको इल्म हो कि इतराज क्या है और आपको इल्म हो कि उस इतराज का जवाब क्या है। अब ये जो आयत इन्होंने पिक की है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो जाएंगे नहीं, इन्होंने इस 5वें बाब इस्तिश्ना की 15वीं आयत को लेकर ये कहा कि सबत बनी इस्राइल को गुलामी से रिहाई के एवज दिया गया और ये उसकी याद है।
یہ سبت کے منکرین جون سے ہیں جان بوجھ کے یہ جہاں پہ سبت دیا گیا ہے، جہاں پہ خدا نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوہوں پہ تحریر کی ہے، خروج 20ویں باب میں نہیں جائیں گے، اس کے اوریجنل کمانڈمنٹ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اوریجنل کمانڈمنٹ میں آئیں گے تو سبت کی تخلیق نظر آ جائے گی کہ سبت تخلیق کب ہوا ہے۔ اوریجنل کمانڈمنٹ میں کسی بھی طور پر سبت یہ بیان نہیں کر رہا، خدائے قدوس نہیں بیان کر رہے کہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تمہیں میں نے مصر کی غلامی سے رہائی دی ہے، اس رہائی کے اب تم نے سبت کو منانا ہے، اور کیونکہ آپ کلام سے دور ہیں، آپ نے کلام کو نہیں جاننا، اس لیے آپ ناچتے کودتے اچھلتے گاتے آپ یہ نعرہ ماریں گے کہ سنڈے ہمارے لیے مقدم ہے، حالانکہ یہ سبت کے منکرین جو استثنا کی کتاب ہے 5واں باب، اس کے اندر کسی بھی طور پر موشے جو ہے وہ اوریجنل کمانڈمنٹس جو خدائے قدوس نے پتھر کی 2 لوہوں پہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کی ہیں ان کو نہیں بیان کر رہے، بلکہ ان کو ریہرس کر رہے ہیں، ان کی جو ان سی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اس کی جو ہے کیا کر رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور آپ کو خصوصی طور پر بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ان حکموں کو تمہیں ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مصر کی غلامی میں تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ موشے اب رخصت ہونے کو ہیں، بیابان میں 40 سال گزر چکے ہیں، وہ ریجنل کمانڈمنٹ جو پتھر کی 2 لوہوں پہ ہے اس کو پڑھ کے نہیں سنا رہے، ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے، بلکہ وہ اس کا خاکہ کھینچے ہے انہوں نے اور بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہیں اس کو کیوں ماننا ہے۔ ہم اوریجنل کمانڈمنٹ میں جاتے ہیں کیونکہ اس جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ہمیں اوریجنل کمانڈمنٹ میں جانا پڑے گا۔ خروج 20ویں باب کی 8 سے 11ویں آیت، یہاں پہ جہاں پہ اوریجنل کمانڈمنٹس ہیں جو خدا نے اپنے ہاتھ کے انگلی سے پتھر کی 2 لوہوں پہ تحریر کی ہیں وہ درج ہیں، خروج کی کتاب 20ویں باب میں۔ چوتھے حکم کو 8 سے 11ویں آیت میں بیان کیا گیا۔ خروج 20ویں باب کی 8 سے 11ویں آیت بیان کرتی ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ 7واں دن یہوہ خدا قدوس، اب یہ یہوہ خدا قدوس بیان کر رہے ہیں، استثنا میں موشے یہوہ خدا قدوس کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، لکھا ہے لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا، اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ ہے تو سبت ان کا ہے، اپنے خدا کو چھوڑ دیں، اپنے خدا کا نام تبدیل کر دیں، سبت آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پاٹھوں کے اندر ہو، کیونکہ 11ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ اس حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ اوریجنل جو حکم ہے خروج 20ویں باب میں چوتھے حکم کی بابت جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، سبت کا حکم، اس کی 11ویں آیت سبت کی تخلیق کو بیان کرتی ہے، سبت کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔
کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے تجھے یہ اپنا آرام کا دن دیا جانا ہے۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی۔ مقصد کیا تھا؟ اس آرام کے دن میں برکت رکھنا اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب کہاں پہ جون سے آپ کو خروج 20ویں باب کی 8 سے 11ویں آیت میں یا وقت خدا قدوس یہ لکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کیونکہ تمہیں میں نے مصر کی غلامی سے رہائی دی ہے، اس لیے یہ سبت کا حکم تمہیں ماننا ہے۔ یا وقت خدا قدوس بڑا واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ موشے نے بنی اسرائیل کو اصل حکم کی طرف اس کا وہ خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے کانوں سے خود سن چکے ہیں۔ آپ نے 5ویں باب کی پہلی 3 آیات میں اس کا اعادہ دیکھ لیا۔ موشے نے انہیں بتا دیا کہ تم نے خود سنا تھا، تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے کہ یہ تو خدا نے کہا ہی نہیں تھا۔ اس میں سے نکالیں گے تو وہ کہہ دیں گے یہ خدا نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تو جنہوں نے خود سنا انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ایک لاجک ہے نا کہ بنی اسرائیل جس نے خود حکم سنے ہیں، آئیں دوبارہ سے چلیں دیکھیں کہ انہوں نے سنے تھے خود کہ نہیں۔ استثنا کی کتاب 5ویں باب میں پہلی 3 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، پھر موشے نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، اسرائیلیوں تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ یہوہ ہمارے خدا نے خوریب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ یہوہ نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن ہیں باندھا۔ یہوہ نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ روبرو باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے خود کانوں سے سنا ہوا ہے۔ انہیں علم ہے کہ اوریجنل حکم کیا ہے۔ انہوں نے نہیں کبھی اعتراض کیا کہ نہیں جی نہیں، یہ سبت تو صرف ہمارا ہے اور کسی کا ہے نہیں سبت، اور ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں وہ مصر سے نکال کر لائے تھے۔ یہ منکرین ہیں سبت کے، جو خدا کے کلام میں تحریر کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ منکر ہیں۔ منکر کو خدا کی سمجھ حکمت نہیں دی جائے گی۔ موشے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ موشے آلریڈی بیان کر چکے ہیں کہ تمہارے روبرو خدا نے تم سے باتیں کی ہیں، تمہیں حکموں کا علم ہے، اور میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا۔ اور اسی ہم ایڈیشن کو دیکھنا ہے ہم نے، کیا موشے نے کوئی ایڈ تو نہیں کر دیا کہ خدا نے کچھ اور دیا ہو اور موشے نے ایڈ کیا ہو، یا خدا نے بعد میں کچھ ایڈ کر دیا ہو، موشے نے ایڈ نہ کیا ہو۔ یہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا کہ خروج 20ویں باب کے اندر اس کی 11ویں آیت میں واضح طور پہ سبت کی تخلیق اور سبت کا مقصد بیان ہے۔ کہیں پہ بھی یہ بات بیان نہیں ہے کہ یہ تخلیق جو انسی ہے مصر سے رہائی کے وقت کی جا رہی ہے یا بیابان میں کی جا رہی ہے۔ یہی اعتراض ہے نا، یہی باطل جو انسی ہے اعتراض ہے
کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے. کب دیا گیا ہے؟ جب انہیں مصر سے نکالا گیا. تو ریجنل حکم میں تو یہ ہے ہی چیز نہیں. کلام خدا بڑا واضح طور پر موشے انہیں بتا رہے ہیں کہ چوتھا حکم یہ ہے، اور وہ پلی کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بار بار حکموں کو انہوں نے توڑا ہے. سبت کی بار بار نافرمانی ہوئی ہے. آئیں اس 5ویں باب کی 15ویں آیت کو پھر سے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ اعتراض ہے کیا. 5ویں باب کی 15ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں، لکھا ہے، اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا. کیوں موشے کہہ رہے ہیں اور یاد رکھنا؟ اگر یہ حکم کا حصہ ہی تھا تو پھر خروج کے اندر تو موجود نہیں ہے، اور نہ ہی موشے کو انہیں یاد کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہوگا، پہلے روبرو سنا ہوگا، روبرو باتیں ہوئی ہیں. خدا آسمان پر ہیں، آسمان لپیٹا گیا ہے، کوئی سینا کی پہاڑی پر اتارا گیا ہے، خدا کا جلال جو ان سے ہے بنی اسرائیل نے دیکھا ہے، خدا نے جو ہے ان سے روبرو بات کی ہے. موشے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھنا، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. کس چیز کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ کہ تو ملک مصر میں غلام تھا. اس بات کو بھول نہ جانا. وہاں پہ تیرے پاس یہ عذر تھا کہ میں حکموں پر عمل کس طرح کروں گا، میں تو غلام ہوں. اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے یہوہ تیرے خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکالا ہے. اس لیے یہوہ تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا ہے. وہ تجھے نکال لے کر آئے ہیں، وہ تجھے غلامی سے انہوں نے رہائی دی ہے. اب تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تجھے یہ حکموں کو ماننا ہے. اب جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت میں جانا ہوگا. کسی ایک جگہ پہ بھی اس استثنا 5 باب کی 15ویں آیت میں سبت کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے. استثنا 5ویں باب کی 15ویں آیت میں سبت کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے کہ تخلیق کیوں ہوا ہے. نہ یہوہ کے دن کا ذکر ہے، یہوہ کے آرام کا. استثنا کی کتاب، خروج کی کتاب میں جائیں جہاں پہ ریجنل حکم ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے ہوئے ہیں. خروج 20ویں باب کی 8 سے 11ویں آیت میں پڑھیں، وہاں پہ سبت کا حکم، سبت کی تخلیق، سبت کا مقصد، تینوں بیان ہیں. بیان کیا گیا کہ کیوں دیا جا رہا ہے، کب تخلیق ہوا ہے، اس دن کے اندر ہے کیا. استثنا 5:15 کو دیکھ لیں تو یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ اس 15ویں آیت میں جو یہ اعتراض ہے کہ یہ
واضح ہو گیا کہ سبت بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی کی رعایت سے نجات کے طور پر دیا گیا ہے، اس لیے باقی اور کسی کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ ہی تو اس کے اندر سبت کے اوریجن کا ذکر ہے کہ کب تخلیق ہوا ہے، اور نہ ہی یہوہ کے آرام کا ذکر ہے۔ تخلیق تک کا ذکر نہیں ہے۔ سبت جہاں جہاں پہ بھی اس کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، تخلیق کائنات اس سے کنیکٹ ہوئی ہے، 5:15 کے اندر نہیں ہے۔ آرام کا دن ہے تو آرام کے دن تو کسی طور پہ بھی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ تمام جو آپ کے روزمرہ کے کام تھے، جو یعنی آرام کا مطلب سکون، اس سے فراغت۔ مجھے یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو ملک مصر کی غلامی سے آیت بتا رہی ہے رہائی مل رہی ہے، اور رہائی کے وقت تو افراتفری کا عالم ہے، تو اگر یہ آرام کا دن ہے سبت، تو ان کی رہائی کے وقت کیسے ہو گیا؟ رہائی کا وقت تو آرام کا دن تھا ہی نہیں، وہ تو افراتفری تھی، جبکہ سبت آرام کا دن ہے، تو یہ تو الٹ ہو جاتے ہیں۔ افراتفری کے دن کو مقدس کیسے قرار دے دیا گیا؟ افراتفری کے دن جو ہے برکت کیسے رکھ دی گئی؟ 15ویں آیت میں تو کہیں پہ نہ اس کا اوریجن ہے، نہ اس کے آپ کو برکت نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو افراتفری ہے، نکل رہے ہیں وہاں سے، اور آپ نے کئی موویز میں بھی دیکھا ہوگا کس طرح وہ بھاگ رہے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچے ہیں، پھر افراتفری میں ہیں، اب مصر کی فوج آپ پہنچی ہے۔ پھر جو سی ہے یہ جو افراتفری ہے، یہ جو رہائی ہے، یہ نسیان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہے۔ سبت تو ہوتا ہے ہفتے کے 7واں دن، رہائی ہوئی ہے نسیان کی 15ویں تاریخ کو، 14 کو فسح کاٹی گئی ہے، اور 15 تاریخ کو علی صبح جو ہے وہ نکلے ہیں۔ تو سبت جو سے ہے وہ ہفتے کا 7واں دن ہے۔ آئیں ایک دفعہ پھر سے چلیں اور دیکھیں استثنا کی کتاب، لکھا ہے چودہویں آیت، 5ویں باب کی 14ویں آیت، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ 7واں دن ہے سبت، تو یہ رعایت ہو رہی ہے 15 تاریخ کو، کیونکہ عید فصح منائی ہے پہلی فصح، اس سے وہ مصر کی غلامی میں ہے، اور اس کے علی صبح وہ نکلے ہیں 15 تاریخ کو۔ تو یہ رہائی تو جو سی ہے وہ سبت سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہی، نہ اس کے اندر تخلیق ہے، نہ اس کے اندر آرام ہے، کیونکہ افراتفری میں آرام نہیں ہوتا، نہ برکت ہے، اور اب تاریخ کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے اب آگے چل کر، کہ سبت ہے ہفتے کا 7واں دن، وہ سال میں 52 مرتبہ آئے گا۔ اگر یہ رہائی کی یادگاری ہے تو پھر تو انہیں سبت ایک دن
سال میں ایک مرتبہ منانا ہے؟ رہائی کی جو سال کی رہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ اس کو منایا جائے گا، تو پھر سبت 7واں دن کیسے ہو گیا؟ تو یہ باتیں اسی وقت سمجھ آئیں گی جب آپ بیٹھیں گے اور خدا سے کہیں گے کہ ہمیں سکھائیں، تب خدا آپ کو بتائیں گے کہ سبت کے لیے 7واں دن کیوں استعمال ہوا اور رہائی 15 دن کیوں ہوئی، اور یہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہوا تھا، اب یہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سبت واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ہفتے کا 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا دن ہے۔ مصر سے رہائی جون سی ہے وہ مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہو رہی ہے، نسیان کا مہینہ اس کی 15ویں تاریخ کو، تو اس کی اگر وہ سبت ہے ان کی رہائی کی وجہ سے تو وہ پھر ہر سال نسیان 15 کو سبت منایا جائے گا۔ عقل تو یہی کہتی ہے۔ سبت ہر ہفتے ہے اور وہ 7واں دن ہے ہفتے کا، رہائی سال میں ایک مرتبہ اس کی یادگار منائی جائے گی، تو اس طرح تو سبت جو سا 7واں دن نہیں بنتا بھائی۔ اس لیے آپ اس آیت کو اعتراض کے طور پہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس رہائی کو منانے کے لیے خدا نے عید دے دی، پر عید سبت نہیں۔ 14 تاریخ کو عید فصح دے دی اور 15ویں تاریخ کو 7 دن کے لیے بے خمیری روٹی کی عید دے دی۔ خدا نے اس اعتراض میں آخری کیل ٹھونکی ہے کہ تمہیں رہائی کی جون سی ہے جو خوشی منانی ہے وہ بے خمیری روٹی کی عید ہے، اور یہ ایسے پہلے کی جو عید منانی ہے جس میں تمہاری خلاصی ہوئی ہے، غلامی سے نجات دی گئی ہے، وہ عید فصح ہے۔ تو خدا نے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ کلام خدا کے اندر جو ہے آپ ہر چیز کا جو ہے جواب موجود ہے۔ میں اس کو یہیں پہ جو ہے وہ ختم کروں گا۔ اس میں جو ہے اور کچھ سیکھنے کو بھی ہے، اس کو ہم آج ادھر ہی ختم کریں گے۔ ہم نے کلام خدا کے اندر سے دیکھا ہے کہ استثنا 5ویں باب کی 15ویں آیت کو لے کر جو سبت کے منکرین ایک باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے سبت مصر کی رہائی کی وجہ سے دیا گیا ہے اور اس لیے باقیوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس اعتراض کو کلام خدا کے اندر سے واضح طور پہ دیکھ لی ہے کہ موشے جو ان سے ہے وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل سے آخری التجا کر رہے ہیں کہ یاد رکھو تم مصر کی غلامی میں تھے، تمہیں غلامی کے دور سے خدا نے رہائی دی ہے، خدا نے تمہارے ساتھ عہد باندھا ہے، اس عہد کو پتھر کی 2 لوہوں پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کی ہے، یاد کر کے تم سبت کا دن پاک ماننا، یاد رکھنا اب تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ان منکرین سے بچ کے رہنا۔ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ غیر اقوام ہیں۔ مسیح کے کفارے کے وسیلے سے میں اور آپ ابراہام کی نسل کہلائے گئے ہیں۔
वादे की नस्ल ठहराए गए हैं, बनी इसराइल में शामिल किए गए हैं। मेरे रब का नाम, मेरे खुदा का नाम यहोवा है, और ये उनका सबत है जो उन्होंने अपने लोगों को दी है। खुदा आप सबको सबत मुबारक करे। आमीन।